अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 7 में अजीम शहजाद आपके साथ है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क किसी भी शहर में आसार कदीमा बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। यही आसार कदीमा पुरानी इमारत उस मुल्क या शहर की तारीख़ी अहमियत को सामने लेकर आते हैं। आज हम गुजरात के आसार कदीमा के बारे में बात करेंगे। मोहल्ले वकूअ की अगर बात की जाए तो गुजरात दरिया चनाब के किनारे लाहौर से 120 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। आसपास के मशहूर शहरों में वज़ीराबाद, गुजरांवाला, लाला मूसा, जेहलम, कोटला, मंडी बहाउद्दीन और आज़ाद कश्मीर शामिल हैं। शहर सैकड़ों देहातों में घिरा हुआ है, जहां से लोग काम काज के लिए शहर का रुख करते हैं। ज़िला गुजरात के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये कदीमी शहर दो दरियाओं दरिया जेहलम और दरिया चनाब के दरमियान में वाक़या है। इसी वजह से यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, जो कि ज़्यादातर गंदम, गन्ने और चावल की काश्त के लिए मौजू है। गुजरात के शुमाल मशरिक़ में जम्मू कश्मीर और शुमाल मगरिब में दरिया जेहलम वाक़या है, जो गुजरात को ज़िला जेहलम से अलहदा करता है। मशरिक़ और जनूब मशरिक़ में दरिया चनाब, जो ज़िला गुजरात को ज़िला गुजरांवाला और सियालकोट से अलहदा करता है, और जनूब में मंडी बहाउद्दीन वाक़या है। ज़िला गुजरात का रकबा तकरीबन 3192 मुरबा किलोमीटर है। इस ज़िला के 3 फ़ौजी जवान निशान हैदर हासिल कर चुके हैं, जिनमें राजा अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद और मेजर अकरम शहीद शामिल हैं, जबकि साबिक चीफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ का ताल्लुक भी गुजरात से ही है। पाकिस्तान के मशहूर सियासतदानों में चौधरी ज़हूर इलाही, फजल इलाही चौधरी, चौधरी शुजात हुसैन, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी अहमद मुख्तार और कमरज़मान कायरा के अलावा मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबिद रज़ा कोटला का ताल्लुक भी ज़िला गुजरात से ही है। अगर सनती एतबार से देखा जाए तो गुजरात बिजली के पंखों, फर्नीचर साजी, बर्तन साजी और जूतों की सनत में एक नाम रखता है। मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अमेरिका के किसी भी शहर में चले जाएं, आपको ज़िला गुजरात के लोग मिल जाएंगे। पंजाब का एक ऐसा ज़िला जहां के बहुत ज़्यादा लोग बैरून मुल्क में काम करते हैं और वतन अजीज़ को कीमती ज़र मुबादला कमा कर भेजते हैं। गुजरात एक कदीमी शहर है। बरतानवी तारीखदान जनरल कननहैम के मुताबिक गुजरात शहर 460 कबल मसीह में गुज्जर राजा बचन पाल ने दरियाफ्त किया था। तारीख बताती है कि सिकंदर आज़म की फ़ौज को रियासत के राजा पूरत से दरिया जेहलम के किनारे मोंग के मकाम पर ज़बरदस्त शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। शहर के महकमाना निज़ाम की बुनियाद सन 1900 में बरतानवी साम्राज्य ने डाली, जो इलाका के चौधरी दसवंदी खान, जो मल्ला दसवंदीपुरा के रहने वाले थे, की मदद से शुरू की गई। मुगलिया दौर में मुग़ल बादशाहों का कश्मीर जाने का रास्ता गुजरात ही था। शाह जहांगीर का इंतकाल कश्मीर से वापसी पर रास्ते में ही हो गया था। इस मौके की मुनासबत को सामने रखते हुए शाह जहांगीर की अंतड़ियाँ गुजरात में ही दफन कर दी गई थी। गुजरात में अब हर साल शाह जहांगीर के नाम से एक मेला भी लगता है। अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान 2 बड़ी लड़ाइयाँ इसी ज़िला में लड़ी गईं, जिनमें चेलियांवाला और गुजरात की लड़ाई शामिल है। गुजरात की लड़ाई जीतने के फ़ौरन बाद अंग्रेज़ों ने 22 फरवरी 1849 को पंजाब की जीत का ऐलान भी किया था। तारीख़ी बाक़ियात की अगर बात करें तो ऐसी कई इमारतें और बाक़ियात खंडरों की शक्ल में गुजरात के आसपास मौजूद हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, जो गुजरात के पास से गुजरती है। अभी तक जूं की तूं मौजूद है। गुजरात के ज़्यादातर लोग मुग़ल, गुज्जर, अराई और जट हैं। करीबी कस्बों में शादीवार, कालरा कलां, कुंजा, डिंगा, कोटला शरीफ, कड़ियांवाला और जलालपुर शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया गुजरात से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर शाहिद चौधरी साहब ने, और इसके अलावा आज हमारा साथ होगा गुजरात से मायानाज माहिर तालीम सैयद हुसनैन हैदर ज़ैदी साहब से। तो हम बढ़ते हैं सबसे शाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सबसे पहले ये बताएं कि किसी भी मुल्क या किसी भी शहर में आसार कदीमा बहुत अहमियत का हामिल होता है। गुजरात का आसार कदीमा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया अजीम। आज आपने एक मुनफरिद सा टॉपिक जो है ना वो रखा है, बात करने के लिए आपने मौका दिया है। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कि क्योंकि ये कोरोना से हम लोगों को कोरोना की ज़हनी परेशानी है, तो उससे हट के प्रोग्राम ये कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो गुजरात जो है ना वो एक तारीख़ी शहर है, चूँकि इसकी अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा है कि ये कश्मीर के रास्ते पर वाक़या शहर है। यानी कि जितने भी कश्मीर को जितने भी बादशाह इधर से गुज़रे हैं, गुजरात से गुज़र कर वो कश्मीर पहुँचे हैं। तो गुजरात में जो स्पेशली गुजरात में बेशुमार तारीख़ी मुकामात हैं, जैसा कि ये डकिया हमारा किला है इसके ऊपर। तो
یہ 16ویں صدی میں یہ مغل بادشاہوں کی نشانی ہے، انہوں نے بنوایا تھا، لیکن ابھی یہ جو صورتحال ہے وہ اس کے برعکس ہے، یعنی کہ گجرات تاریخی لحاظ سے بلا شبہ ایک مقام رکھتا ہے، لیکن تاریخی کوئی بھی ورثہ گجرات کے پاس باقی نہیں ہے کہ اہل گجرات فخر کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے بھی جناب 4 دروازے ہیں اور صحیح حالت میں ہیں، حالانکہ جو لاہور والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جناب لاہور میں کے 12 دروازے ہیں اور وہ ان کو اس چیز کا فخر ہے، تو گجرات والوں کو بھی اس چیز کا فخر ہے، لیکن وہ دروازے نام تو ان کے باقی ہیں لیکن دروازوں کا وجود باقی کوئی نہیں ابھی۔ اچھا شاہد چودھری صاحب، گجرات شہر تاریخی شہر ہونے کے حوالے سے اس پر کافی گرد نظر آتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عظیم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تاریخ کے حوالے سے نہیں اس کے اوپر گرد نظر آ رہی، تاریخ تو صاف لکھی ہوئی ہے کہ گجرات ایک تاریخی علاقہ ہے، لیکن اگر موجودہ آپ حال کی بات کریں گے تو اس کے اوپر گجرات میں تاریخی مقامات نظر نہیں آتے۔ یہ سارا قصور جو ہے نا یہ سارا قصور جو ہے نا یہ یقیناً یہ محکمہ آثار قدیمہ کا بھی ہے، ساتھ میں یہ عوام کا قصور بھی ہے، یہ انتظامیہ کا قصور بھی ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ان کو کیوں نہیں محفوظ رکھا۔ کسی بھی قوم کا یہ احساسہ ہوتا ہے، یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہمارے تاریخی مقامات ہیں ان کو یہ محفوظ کریں اور ان کو وہی درجہ دیں، ان کو اسی اگر کوئی مندہم ہو چکے ہیں، کچھ تاریخی مقام کو مندہم ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ سے بنایا جائے تاکہ یہ علاقہ صحت کے لحاظ سے بھی یہ آگے بڑھے پھولے، اس کا نام ہے، اس کا مقام ہے۔ گجرات میں اگر مزارات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سے تاریخی مقامات مزارات بھی ہیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے بیٹوں میں سے کہ مزارات ہیں، گجرات کے مضافات میں واقع ہے۔ اگر گجرات شہر میں دیکھیں رام پیاری محل ہے، لیکن اس کا بھی جو حال دیکھنے کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے ڈکی کے اوپر بے شمار تاریخی مقامات ہیں، اکبری حمام ہے جو بند ہو چکا ہے، اس کے بعد قلعہ تھا، قلعے کی تمام دیواریں منہدم ہو چکی ہے، ابھی تو مجھے ڈر ہے کہ ابھی ایک دیوار گری ہوئی ہے، وہ اگر وہ والی بارش کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ گر جاتی ہے تو اس محلے کو، اس علاقے کو، اس کے رہنے والوں کو اچھا خاصا نقصان پہنچے گا، لیکن اس طرف دھیان کسی کا نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گجرات کے جو تاریخی مقامات ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کے اوپر دھیان دیں، ان کے اوپر تھوڑا بہت خرچہ کر دیں تاکہ گجرات کی عوام بھی فخر کے ساتھ بیان کر سکیں کہ گجرات کے تاریخ میں 4 دروازے تھے، یہ پرانا شہر یہ والا ہے۔ اچھا عظیم ایک مزے کی بات ہے کہ جو یہ ڈکی کے اوپر، ڈکی کی آج نہ بات ہو رہی ہے تو ڈکی کے اوپر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے آباء و اجداد، وہ خود بھی ابھی تو بزرگ بھی کافی ہیں، تو ان کے آباء و اجداد پاکستان بنانے والے ہیں، وہ شامل رہے ہیں، انہوں نے قربانیاں دے کر وہ ادھر آئے تھے، وہ لوگ ہیں، لیکن ان کی ابھی حالت دیکھیں تو ان کی حالت جو ہے نا وہ بیچارے تاریک تنگ گلیوں میں گزارا کر رہے ہیں، ان کے مکانات دیکھیں تو رہنے کے قابل نہیں ہے، بوسیدہ عمارتیں ہو چکی ہیں، ان کے اوپر کسی کا دھیان نہیں ہے، صفائی کا نظام نہیں ہے، پانی کا نظام نہیں ہے، کوئی بھی بہترین سہولت ان کو میسر نہیں ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے، سرکار کو چاہیے کہ کم از کم ان کے لیے کچھ معاملات کر دیں تاکہ وہ اپنی زندگی سہل طریقے سے گزار لیں۔ اچھا شاہد چودھری صاحب، گجرات کا علاقہ ڈکی قلعہ کتنا پرانا ہے اور اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا عوام کو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ڈکی قلعہ ڈکی کے اب کیا حالات ہیں؟ عظیم ڈکی جو ہے نا یہ تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے تو اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ 16ویں صدی میں مغل بادشاہوں نے یہ بنایا تھا یہ قلعہ۔ ان مغل بادشاہوں یہ کیونکہ کشمیر کی گزرگاہ تھی، وہ جدھر سے گزرتے تھے پڑاؤ جر کرتے تھے، ادھر وہ اپنے رہنے کے لیے قلعہ بنا لیتے تھے، اپنی فوج کے لیے بنا لیتے تھے، یہ ایک روایت تھی اس وقت کی، یہ چل رہی تھی۔ اور اس کے 4 دروازے تھے، یہ ایک کالری گیٹ تھا جسے آپ فیصل گیٹ کہتے ہیں، ایک کابلی گیٹ تھا جو کابل کی طرف جس کا منہ تھا، ایک شیشیاں والا دروازہ تھا یہ، اور ایک شدولہ گیٹ تھا جس کا وہ شدولہ صاحب کی طرف جس کا منہ ہے اس کا شدولہ گیٹ تھا۔ یعنی کہ یہ اب تو نام میں تو یہ دروازے باقی ہیں، صرف نام میں ہی باقی ہیں، لیکن ادھر یہ ان کا وجود نہیں ہے، صرف ایک شدولہ گیٹ ہے جو بسیدہ حالت میں ابھی موجود ہے۔ اگر کوئی بھی حکمران گجرات کے اوپر یہ
نیکی کر دے کہ گجرات کے تاریخی مقامات کو سیو کر لے. یہ 4 خوبصورت دروازے کر کے انہی ناموں کے اوپر, انہی جگہوں کے اوپر یہ اسی ڈیزائن کے 4 دروازے اگر شروع سے تعمیر کر دیے جائیں تو یہ گجرات, اہل گجرات کے جو سارے فخر سے بلند ہوں گے کہ ہمارے پاس بھی تاریخی ورثہ ہے. عظیم میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ عوام اور حکومت دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی تاریخی ورثے کو سنبھالنا, کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کی امانت ہوتی ہے. یہ ان تک پہنچنی چاہیے, ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے, ہماری تاریخ کیا تھی, ہم نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے. یہ سارے اگلی نسلوں کو پہنچنا چاہیے. ہم تک تو پہنچے ہیں, اب اگلی نسل کو نہیں پتہ. اگلی نسل کو اب آپ کیا دکھائیں گے؟ اب ادھر تو تاریخ مٹتی جا رہی ہے. یعنی کہ گجرات کے اگر نہ کم از کم نہ کوئی 4 دروازے مکمل کر دے, کیونکہ عوام کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ عوام خود سے یہ والے معاملات کرے, لیکن سرکار کے پاس لامحدود وسائل ہوتے ہیں. ان وسائل کو استعمال کر کے سرکار جو ہے نا وہ معاملہ چلا سکتی ہے. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ضلع انتظامیہ سے گجرات کے سیاستدانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی گجرات کے جو تاریخی ورثہ ہے اس کی حفاظت کریں, اس کا لوٹا ہوا جو اس کا مقام ہے وہ واپس دلایا جائے. جو کم از کم جو 4 دروازے ہیں وہ ہماری شناخت ہی ہمیں دے دی جائے. اچھا شاہد چودھری صاحب, یہاں پر ہم پروگرام میں گجرات کی عوام کی رائے بھی شامل کریں گے. آپ بھی دیکھیں, عوام کو بھی دکھاتے ہیں, تو اس کے بعد بات کرتے ہیں. پلے کریں جی, ذرا دکھائیں جی گجرات کی عوام اس وقت کیا کہہ رہی ہے. یہ ڈھکی جو ہے یہ قلعے کا علاقہ ہے. مغلیہ سلطنت میں جو قلعے بنے تھے یہ اس کے اوپر بنا ہوا یہ علاقہ ہے. اس میں آپ کو قلعے کے کافی سارے نمایاں جو قلعے کی چیزیں ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں. اس میں آپ کو کیا نام ہے, قلعے کی دیوار اس پہ بنے ہوئے, پھر ہم دیواروں پہ ہی گھر بنے ہوئے ہیں یہ. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ برج دیکھنے کو ملتی ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں اس پہ جو ہے حکومت کوئی دھیان نہیں دے رہی. یہ ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں. اس پہ سارے قدیمہ والوں کو دھیان دینا چاہیے. یہاں پہ سارا جو ہے یہ بالکل جو ہے نا, کیونکہ یہ کمزور ہو گیا ہے بہت زیادہ, اس لیے ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے ہماری یہ وزٹ کریں, دیکھیں اس پہ کیا صورتحال ہے, اور پھر اس کی پراپر مینٹیننس جو ضروری ہے وہ کر کے ہمارے ساتھ کے تعاون کریں. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سارا شہر جو ہے نا یہ آباد ہوا ہے. تو اس میں جو مطلب 4 قلعے گیٹ ہیں, ایک فیصل گیٹ ہے اور شیشیاں دروازہ گیٹ ہے اور قابلی گیٹ ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ ڈھکی والا جو علاقہ ہے اس میں نہ مطلب نالیاں ٹھیک طرح ہیں, نہ مطلب کوئی محلے میں کوئی مطلب ایسے گلیاں محلے بنے ہوئے ہیں, پرانے دور کے پرانے ہی بنے ہوئے ہیں. تو اور اس پہ کچھ زیادہ دھیان توجہ نہیں دے رہے. تو ان کو چاہیے کہ دھیان توجہ دیں. اور یہ علاقے اور پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے اس میں. اچھا شاہد چودھری صاحب, آپ نے دیکھا کہ گجرات کی عوام جو ہے وہ تو حکومت پر کافی تنقید کر رہی ہے, تو یہ جو اب حالات ہو چکے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ عظیم, اگر ان امارات کو دیکھا جائے نا کہ ان کے حالات کے ذمہ دار کون ہیں تو وہ تو عوام ہے. اگر ادھر اکبری حمام تھا وہ کس نے بند کیا؟ عوام نے بند کیا, حکومت نے آ کر تو بند نہیں کیا. اگر وہاں پہ باولی تھی, بڑا اچھا ایک نا کنواں تھا, تو وہ سیڑھیاں تھی, نیچے اتر کے جاتے تھے, تو ادھر اس کا پانی تھا, پانی میں شفاعت تھی, بڑی بڑی دور سے لوگ پانی پینے کے لیے آتے تھے. وہ بھی لوگوں نے کوڑا کرکٹ بار بار کے نا اسے بند کر دیا. وہ بھی تاریخ منہدم ہوگی. اس کے بعد جتنے بھی پرانے قلعے کی دیواریں تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ گرتی گئیں, کسی نے پرواہ نہیں کی. جتنا قصور عوام کا ہے اتنا قصور سرکار کا بھی ہے. سرکار کو چاہیے کہ کم از کم وہ جو ادھر عمارتیں ہیں جو ہماری تاریخ ہے اس کی تعمیر و مرمت میں اپنا کردار ادا کرے. جو عوام کے جو آپ نے ابھی کلپ دکھائے ہیں نا, یہ جنون ہے. یہ لوگ واقعی ادھر پریشان ہیں. کیوں کہ کسی وقت بھی نا, کیونکہ ان کے جو گھر ہیں وہ بسیدہ ہیں, پرانی دیواریں بنی ہوئی ہیں, پرانے یعنی کہ پرانے 16ویں صدی کا وہ
معاملہ چل رہے ہیں نا، تو کسی وقت بھی کوئی بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کی نا مرمت کی جائے۔ وہاں پر تنگ گلیاں ہیں، لوگ بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، صفائی کا کوئی نا ایکسیلنٹ جو ہے نا وہ انتظام نہیں ہے، پانی کے مسائل بھی ہیں وہاں پر، میڈیکل کے مسائل بھی ہیں کہ اور بھی بے شمار مسائل ادھر ہیں۔ تو لوگ بڑی دفعہ نا میونسپل کارپوریشن کو بھی کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں ہمارے، کچھ مسئلے حل ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، لیکن عوام پریشان ہے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے کہ وہ جو مسائل ہیں وہ علیحدہ سے، لیکن اس وقت ہمارا فوکس ہے کہ SR محکمہ یا SR قدیمہ کو چاہیے کہ ہمارے جو تاریخی گجرات کے اسپیشلی جو تاریخی مقامات ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کو اپنے کنٹرول میں لیں، ان کا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ واپس دلائیں، ان کی تعمیر و مرمت کی جائے۔ اچھا شاہد چودھری صاحب، اگر حالات اس حد تک بدتر ہو چکے ہیں تو کسی بھی شہر کا آثار قدیمہ جو ہوتا ہے محکمہ وہ مین رول ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ گجرات کا آثار قدیمہ کا جو محکمہ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت؟ عظیم صاحب، پہلے تو گجرات میں محکمہ آثار قدیمہ کا ملازم شاید ہی 6 ماہ سال کے بعد نا رام پیری محل میں کسی وقت کو وزٹ کرتے ہیں۔ آثار قدیمہ کا دفتر ادھر ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اوقاف والے بیٹھے ہوئے ہیں، شہدولت دربار میں ان کا دفتر ہے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے نا سمجھ لیں یہ ایک ہی محکمہ ہے لیکن اس کی نا پالیٹیشن ہے۔ تو یہ قلعہ ارتاش میں ان کا دفتر ہے ضلع میں، تو ادھر سے ہی ہمیں ڈیل کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی دھیان نہیں ہے کسی بھی تاریخی مقام کی حفاظت کرنے میں، اس کی مینٹیننس کروانے میں ان کا مجھے تو کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ اس محکمے کو چاہیے کہ فعال ہو اور اپنا اہم کردار ادا کرے۔ یہ گجرات کے 4 دروازے، میں صرف کہتا ہوں کہ جو گجرات کے 4 دروازے ہیں ان کو ہی ان کی پہلے والی 16ویں صدی میں جو ان کی جو تعمیر تھی، طرز تعمیر تھی، جو ان کو واپس اس حالت میں اگر کر دیا جائے تو بڑا خوبصورت ایک گجرات کا جو نا نقشہ پیش ہوگا۔ تو باہر سے اگر نا یہ سارے اگر فرض کریں آپ نا اکبری حمام کو بھی نا یہ پہلی حالت میں چالو کر دیتے ہیں، اگر وہ جو باولی ہے اسے بھی اس کا کھویا ہوا مقام لٹا دیتے ہیں، قلعے کی بھی تعمیر و مرمت کر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا اس سے یہ دیکھیں عام بندہ سوچے گا یار اس میں کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ یا اس کی تصویریں وائرل ہوگی، اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے دوسرے ملکوں سے لوگ اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس میں گجرات کا جو ہے نا گجرات کی عزت میں، گجرات کے لوگوں کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اب لاہور کی مثال لے لیں، لاہور میں 12 دروازے ہیں، ان کی بادشاہی مسجد بھی ہے، تو لاہور میں سیاحت جو ہے نا وہ اچھی خاصی ہوتی ہے، دور دور سے لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ خود دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں گجرات میں ہوں گی تو یقیناً دوسرے شہروں سے دیکھنے کے لیے بھی لوگ ادھر آئیں گے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ماہر تعلیم سید حسنین حیدر زیدی صاحب نے۔ سید حسنین حیدر زیدی صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ عوام کو آپ گجرات کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب عظیم صاحب، آپ نے مجھے گجرات کے بارے میں جو معروضات میرے ذہن میں ہیں اظہار کا موقع دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ گجرات دو آبا ہے، یہ 2 دریاؤں کی سرزمین ہے، ایک طرف دریائے چناب ہے، دوسری طرف دریائے جہلم ہے، اور یہاں ان 2 آبا سرزمین کے درمیان زیادہ تر جاٹ اور گجر لوگ آباد ہیں۔ چونکہ اکثریت میں گجر برادری زیادہ ہے اور زمینوں پر انہی کی مملکیت ہے، تو اس لحاظ سے اس علاقے کا نام گجرات مشہور ہوا۔ اچھا سید حسنین حیدر صاحب، تھوڑا سا عوام کو یہ بھی بتا دیں کہ گجرات کس طرح سے آباد ہوا تھا؟ گجرات ایک تاریخی خطہ یونان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ادبی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے
ادبی لوگ پیدا ہوئے، اولیاء کی سرزمین ہے، اور ان اولیاء کرام میں شاہ دولہ صاحب، جناب کامہ والی سرکار، شاہ حسین صاحب، گل شاہ ولی مزار، اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات کی وجہ سے گجرات مشہور و معروف ہے، جبکہ گجرات دراصل جو زیادہ تر آباد ہوا یہ 16ویں صدی میں، صدی عیسوی میں، اور 10ویں ہجری صدی میں آباد ہوا، کہ جس میں اکبر بادشاہ جی کا یہاں سے گزر ہوا۔ وہ کشمیر جانا چاہ رہے تھے لیکن یہاں پڑاؤ ڈالا، اور یہاں پڑاؤ ڈالنے کے وقت انہوں نے قلعہ ایک تعمیر کیا جس کو محلہ قلعہ کے نام سے اب مشہور ہے اور ڈھکی دروازے کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ ان کے ساتھ، اکبر بادشاہ کے ساتھ بہت زیادہ لاہ و لشکر بھی ہوا کرتا تھا، گھوڑ سوار ہوتے تھے، اور گھوڑ سواروں کو سنبھالنے کے لیے چابک سوار ہوتے تھے، ہاتھی ہوتے تھے، ہاتھیوں کو سنبھالنے والے فیل بان ہوتے تھے۔ وہ پھر یہاں ساتھ ساتھ اس شہر میں آباد ہوتے گئے اور اس قلعے میں آباد ہوتے گئے۔ اس قلعے میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ گھوڑ سوار، گھوڑوں کی حفاظت کرنے والے، شاہی سوار، چابک سوار انہیں کہا کرتے تھے، اسی طرح ہاتھیوں کا بھی لشکر ہوا کرتا تھا۔ اور جو یہ ڈھکی کے نام سے مشہور ہے نا، یہ بھی میں آپ کے کلیریفیکیشن کر دوں کہ ڈھکی ڈھلوان چڑھائی کو کہتے ہیں۔ وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ تاکہ ہاتھی اور گھوڑے اور فوجیں آرام سے، سکون سے اپنے چڑھائی چڑھ سکیں اور قیام کر سکیں۔ اکبر بادشاہ کو یہ علاقہ بہت پسند تھا اور اس نے یہاں پر قلعہ تعمیر کروایا۔ یہ 16ویں صدی کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ 16ویں صدی میں اکبر نے اس قلعے کو تعمیر کروایا۔ اس وقت اس شہر کا نام جو ہے وہ اکبر آباد بھی ایک تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ گجرات تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا کہ گجروں کی وجہ سے، جاٹوں کی وجہ سے مشہور ہوا، لیکن اکبر بادشاہ کے زمانے میں تزک بابری میں، تزک جہانگیری کتاب کا نام ہے تاریخ کی، اس میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اس علاقے کو جو کہ اب گجرات کے نام سے مشہور ہے، اکبر آباد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ہم اب آ رہے ہیں قلعے کے بارے میں، تو قلعے میں جو گھوڑے، جو ہاتھی اور اس کے علاوہ پانی کا جو انتظام کیا جاتا تھا، ان کے لیے بہشتی، سکے، ماشکی ان لوگوں کو کہتے تھے، وہ بھی پانی کا یہاں سلسلہ قائم دائم کرتے تھے، اپنی مشکوں میں بھر کے پانی لایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب شام کا وقت ہوتا تھا تو چراغ، قلعے کے اندر چراغ روشن کیے جاتے تھے اور قلعے کے باہر بھی چراغوں کو روشن کیا جاتا تھا، اور اس کام کو کرنے کے لیے جو قلعے دار تھے، جو یعنی وہ قلعے کے قرب و جوار میں رہتے تھے، ان کو تیلی کہا جاتا تھا، ان کو کونجڑے کہا جاتا تھا، جو کہ یہاں کے علاقوں میں روشنیاں بلند کرتے تھے، چراغ جلایا کرتے تھے، صفائی وغیرہ کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اس قلعے کو پھر آباد کیا گیا۔ اور وہ تیلی لوگ، وہ جو اس قلعہ دار میں کام کیا کرتے تھے، وہ اس قلعے کے چاروں اطراف میں آباد ہیں، اور ابھی تک وہ آبادیاں اپنے نام بدل کر، نسلیں بدل کر آباد ہیں اور شاد ہیں۔ اچھا، ایک وہ گجرات جو ماضی میں خوبصورت اور مغلیہ دور کی ثقافتی زمین کا مرکز تھا، اور ایک آج کا گجرات ہے۔ اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو آج کے گجرات میں کس حد تک تبدیلی آ چکی ہے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا، ماضی میں یہ شہر گجرات ثقافتی سرزمین کا مرکز تھا، یعنی اس کے 4 دروازے جو مین دروازے ہیں وہ بڑے مشہور و معروف تھے۔ ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دروازہ شاہ دولہ گیٹ، وہ شاہ دولہ صاحب کا دربار ہے، اس کا دروازے کا رخ شاہ دولہ صاحب کی طرف ہے۔ دوسرا ہے کابلی گیٹ، اس دروازے کا رخ کابل شہر کی طرف ہے، جو افغانستان کا دارالحکومت بھی ہے۔ پھر ایک اور دروازہ ہے کالری گیٹ، کالرا ایک بہت بڑا قصبہ ہے،
اس کی طرف اس کا دروازے کا رخ ہے تو اسے کالری گیٹ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک چوتھا دروازہ تھا جو بہت ہی پر رونق علاقہ تھا اور بہت ہی مزین علاقہ تھا، اسے شیشہ والا دروازہ کہا جاتا تھا۔ لیکن کبھی آب و تاب تھی، میں ایک یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک مصرع عرض کروں کہ کھنڈرات بتاتے ہیں عمارت عظیم تھی، کھنڈرات بتاتے ہیں عمارت عظیم تھی، لیکن اب یہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکے ہیں دروازے۔ اس میں سمجھتا ہوں چونکہ ایک تو وقت بہت زیادہ گزر چکا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ تاریخی عمارتیں ہیں پسماندہ ہو جاتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور کچھ ارباب بست و کشاد کی توجہ کا نہ ہونا، اب کچھ میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ، کچھ ضلعی حکومتوں کا توجہ نہ کرنا، اور کچھ ہمارا قصور بھی ہے اس میں کہ ہم عوام نے بھی اس ورثے کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ میں ایک طالب علم، تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر ثقافت کو آپ نے اپنی نئی نسل تک پہنچانا ہے تو ثقافتی ورثے کو ضرور محفوظ بنانا ہے آپ نے۔ اگر ہم اپنے ثقافتی ورثے کو محفوظ نہیں بنا سکیں گے تو آج ہم ہیں کل ہم نہیں رہیں گے، ہماری نسل کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے حصے میں کون سا ورثہ ہے جس پر ہم ناز کریں، جس پر ہم فخر کریں۔ تو نسل در نسل اس ورثے کو بچانے کی سعی اور کوشش ہونی چاہیے۔ اچھا، گجرات کا تاریخی ورثہ جو ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر جو ہے نا کھڑا ہوا ہے۔ پرانی عمارات کے اگر نیا نقش بھی دیکھیں تو وہ بھی مٹتے جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے ختم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ بالکل بجا کہا آپ نے، 4 دروازے تھے، 4 دروازے اب بھی اپنے نام سے موسوم ہیں، یاد کیے جاتے ہیں، وہ علاقے ابھی بھی اسی نام سے ہی پکارے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کابلی گیٹ اگر مشہور ہے تو کیوں مشہور ہے؟ شیشہ والا گیٹ مشہور ہے تو کیوں مشہور ہے؟ کالری گیٹ مشہور ہے تو کیوں؟ شاہدولہ گیٹ مشہور ہے تو کیوں؟ یہ اسم بامسمہ ہیں، اپنے نام کی وجہ سے مشہور ہیں اور صدیوں سے انہی ناموں سے پکارے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن حالات کی جو ہے گردش ایام کی وجہ سے، کچھ میں نے آپ سے ذکر کیا نا، ماضی میں لڑائیاں بھی ہوئیں انگریزوں کی سکھوں سے، اور کچھ آپس کی ریشہ دوانیاں، تو اس وجہ سے یہ علاقہ تباہی کی طرف رواں دواں ہوا۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر یہاں مہاجر لوگ آ کر آباد ہوئے۔ وہ چونکہ پسماندہ تھے، لٹ پھٹ کر آئے تھے، اپنا گھر بار لٹا کر آئے تھے، ان کے پاس مال و اسباب کی کمی تھی، رزق روٹی کا معاملہ تھا، غربت نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، تو انہیں یہاں اس قلعے میں آباد ہونے کا جب موقع ملا تو انہیں جو جگہ ملی اس کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق سنوارا، بنایا، گرایا اور اسی طریقے سے تعمیر کرتے چلے گئے، جس سے اس کے حسن میں، محلہ قلعہ ڈھکی کے حسن میں تبدیلی آتی گئی، اور بعض اوقات کچھ علاقے اچھے بن گئے، لیکن اکثر و بیشتر علاقے اب ایسے ہیں کہ ان کو پہچاننا ممکن نہیں رہا۔ ڈھکی بازار اب بھی موجود ہے۔ ڈھکی بازار میں سے اگر آپ گزر کریں یا دوستوں کو لے کر گزریں تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ ڈھکی بازار کس وجہ سے مشہور ہے، لیکن اب یہ ڈھکی بازار ایسا بن چکا ہے کہ یہاں پیدل گزرنے کی بھی جگہ نہیں رہی۔ اور ہماری ارباب بست و کشاد سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس علاقے کو بہتری کی طرف لائیں، یہ ثقافتی ورثہ ہے، نئی نسل کو کچھ پہنچائیں۔ تاریخ کا طالب علم آج نہیں تو کل سوال کرے گا کہ یہ ڈھکی کیا ہے، یہ محلہ قلعہ کیا ہے، یہ کیوں ایسے برباد ہوا۔ کچھ نہ کچھ تو ہمیں آنے والی نسل کو جواب دینا پڑے گا، تو اس کے لیے ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے اور کچھ سوچنا چاہیے۔ اچھا، آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنا زیادہ تر ٹائم انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر یا آن لائن گیمنگ میں جو ہے نا ضائع کر دیتی ہے۔ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جس کی وجہ سے اس کا رجحان گجرات کی تاریخ کو ایکسپلور کرنے کی طرف بڑھے؟ آپ نے بجا فرمایا۔ دیکھیں، جیسے کہ ہماری نئی نسل جو کہ ہمارا مستقبل ہے، نئی نسل کے بغیر ہم بیکار ہیں۔ اگر ہماری نئی نسل ہمارے ثقافتی ورثے سے باخبر اور آگاہ نہیں ہوگی تو وہ ہمیں خود کو بھی نہیں پہچانے گی۔
اسے کیا پتہ کہ میں کس کی اولاد ہوں، میں کس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گجرات کا یہ علاقہ محلہ قلعہ ڈھکی ایک تاریخی حیثیت کا علاقہ ہے جس کی پوری دنیا میں نظیر نہیں ملتی، پوری دنیا میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو اجاگر کیا جائے۔ اس کو کیسے اجاگر کیا جائے یہ میں اپنے حیثیت کے مطابق گفتگو کروں گا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے تاریخ کے طالب علم ہیں، ان کے لیے یہاں ایک بڑا دروازہ، تاریخی دروازہ قائم کیا جائے تاکہ اس کو تاریخ کے باب کو پڑھنے کے لیے وہ اس میں داخل ہو اور وہاں پر ایک ہال قائم کیا جائے جس کو ریسرچ سینٹر کا نام دیا جائے، اور جس میں ریسرچ سینٹر کے لحاظ سے گجرات کے علاقے کی، گجرات کی ڈھکی کے، محلہ قلعہ کی تاریخ کے تمام اوراق کو خوبصورت اور مزین انداز سے سنہری حروف سے تحریر کر کے آویزاں کیا جائے، تاکہ جب وہ طلباء، وہ تاریخ دان یا جو تاریخ کے طالب علم نہیں بھی ہیں، ہر کوئی اس علم سے روشناس ہو، باخبر ہو کہ یہ کیا ہے، ڈھکی کیا ہے، محلہ قلعہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے آباد کیا گیا اور اب کس طریقے سے یہ بربادی کی منازل پہ چل رہا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو میری رائے میں ریسرچ سینٹر قائم ہونا چاہیے، ایک تاریخی دروازہ۔ وہ جو 4 دروازے ہیں ان کے علاوہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان 4 دروازوں کو بھی قدیم اور جدید کا امتزاج بنا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور اس کے برعکس ایک نیا تاریخی دروازہ بھی قائم کیا جائے، اور اس تاریخی دروازے کو اس قدر شہرت دی جائے کہ لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آئیں، اور جب یہ دروازوں کو ہم سجائیں گے، دکھائیں گے لوگوں کو، اس کی تاریخ کا بتلائیں گے، تو قرب و جوار کے جو علاقے ہیں وہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے، لوگ اس سے بہت سارا علم حاصل کریں گے۔ اور میں تو بلکہ یہ گزارش کروں گا، یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ PhD کی ڈگری کا اجرا کریں کہ گجرات کی تاریخ کے بارے میں یہاں پہ ریسرچ کی جائے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک پہ اگر طبع آزمائی کی جائے، اس پہ ریسرچ کی جائے، تو اور بہت سے کلیاں اور پھول مہکیں گے اور یہ علاقہ خوب ترقی کرے گا، اور یہ ثقافتی ورثہ اپنے بام عروج کو پہنچے گا۔ وہ جو جس پر مٹی نے دھندلا دیا ہے، جس پہ تاریخ کے سیاہ اوراق نے اس کی شکل کو ماند کر دیا ہے، وہ انشاءاللہ رونما ہوگی، اپنی آبیاری سے اور سرخرو ہوگی۔ اچھا ناظرین، کسی بھی شہر یا ملک کا اگر تاریخی ورثہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے تو تاریخی ورثے کے ساتھ ساتھ وہ شہر یا وہ علاقہ اپنی تاریخی اہمیت بھی کھو دیتا ہے۔ آج کے پروگرام میں آنے والے دونوں معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔